نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. हमने ये पढ़ा था कि अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाले किसी इस्म के बारे में चार बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ना वो इस्म समझ में आ सकता है और ना इसको जुमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एक दफ़ा हम पीछे देख लें कि हमने पढ़ा था लफ्ज़ यानी कलिमा। लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं यानी मुफरत। कलिमा हमारा मुफरद भी होता है और मुरक्कब भी होता है। हरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनता है, लफ्ज को कलिमा कहते हैं। कलिमा बामानी होता है, बामानी लफ्ज को कलिमा कहते हैं। कलिमा की हमने तीन इकसाम पढ़ी, इस्म, फेल और हर्फ। हम इस्म पढ़ रहे हैं, हर्फ साथ साथ चलेगा हमारा, फेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमने इस्म के बारे में ये पढ़ा था कि इस्म को हम जुमले में इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में चार बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर वो इस्म समझ में नहीं आ सकता और ना उसको हम जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो चार बातें थी वो ये कि इस्म जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मारिफा है या नकरा, इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, इस्म का वाहिद मुसन्ना या जमा होना, इस्म का एराब यानी जुमले या तरकीब में इस्म का मकाम या स्टेटस, वो किस हालत में उस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। एराब के लिहाज से हमने पढ़ा था इस्म तीन तरह का होता है, रफ, नस्ब और जर। तो इस्म जो इस्तेमाल हुआ है वो हालत रफ में है, हालत नस्ब में है या हालत जर में है, उसका मकाम, उसका स्टेटस क्या है, ये मालूम होना। तो हमने एराब पढ़ लिया था, हमने नंबर पढ़ लिया था यानी अदद, वाहिद, मुसन्ना, जमा। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। हमने इस्म का जेंडर, जिन्स पढ़ लिया था, मुज़क्कर या मुअन्नस होना। आज का हमारा टॉपिक है वसअत, कैपेसिटी यानी इस्म का मारिफा या नकरा होना। वसअत यानी कैपेसिटी और काइंड। अरबी जबान में वसत के अतबार से इस्म दो तरह का होता है, नकिरा यानी कॉमन नाउन, मारिफा यानी प्रॉपर नाउन। आम नकिरा यानी आम इस्म, मारिफा खास इस्म जो किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह के लिए बोला जाए। नकिरा यानी कोई आम चीज, आम जगह, आम इंसान, और कोई मतलब कोई आम जानवर यानी कोई आम नाम हो। मारिफा कोई खास नाम हो। ठीक है, नकीरा का दायरा बहुत वसी है। मसन 64 तालिब इल्म है मगर बुशरा सिर्फ एक ही है। अगर मैं कहूँ तालिब इल्म तो तालिब इल्म, अब जैसे मैं कहूँ कि हमारी क्लास में तालिब इल्म है तो बहुत सारे तालिब इल्म है ना, बहुत, इसका नकरा का दायरा बहुत वसी है। अगर मैं कहूँ सना तो सना एक या दो होगी, तो वो यानी पता है कि किसी खास जो है तालिब इल्म के बारे में बात हो रही है। अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म नकिरा शुमार होगा जब तक कि उसका मारिफा होना साबित ना हो, क्योंकि मारिफा का दायरा बहुत वसी है, बहुत ज्यादा है। तो पहले हम मारिफा को स्टडी करेंगे, उसकी कुछ कैटेगरीज हैं। अगर कोई इस्म, आप उस जो कैटेगरीज आपको मिलेंगी, जो ग्रुप्स मिलेंगे मारिफा के, अगर कोई इस्म उसमें आता है तो उसको मारिफा कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो फिर वो नकिरा माना जाएगा। यानी हम मारिफा को स्टडी करेंगे, जो मारिफा में आया वो मारिफा, अगर जो उसमें फिट नहीं हुआ उसको हम नकिरा मानेंगे। यानी इस्म किस किस सूरत में मारिफा हो सकता है पहले हम ये पढ़ेंगे, इसके अलावा जो होगा वो नकिरा में चला जाएगा। वो स्लो है, सबको स्लो आ रही है, चैट में बताइए।
मेरी वॉइस सही आ रही है आप सबको या सबको स्लो है? स्लो है। अब बताइए। इस्म नकरा ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी आम शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए। मसलन कलमुन, रसूलुन, किताबुन। इस्म मारफा ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी खास शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए। मसलन अल कलमु, और रसूलु, अल किताब। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना, एक लड़का आया, या कोई लड़का आया, या कुछ लड़के आए। तो ये आम लड़कों की बात हो रही है, यानी उसमें कोई भी लड़का हो सकता है। उर्दू में इस्म नकरा की कुछ अलामतें हैं, जैसे एक, कोई, कोई एक, कुछ, बास, चंद। इस तरह के अगर अल्फाज आए तो इसका मतलब ये होता है कि जिससे हम मुखातिब हो रहे हैं उसको नहीं पता कि कौन है वो। लेकिन अगर हम कोई नाम लें, जैसे खालिद, तो मुखातिब को पता होता है कि किसकी बात हो रही है, उसके जहन में वो शख्स होता है या उसकी बात पहले हो चुकी होती है, तो वो मारिफा हो जाता है किसी स्पेसिफिक की हम अगर बात करें तो। लेकिन अगर हम कोई लड़का, एक लड़का, कुछ लड़के, बाज लड़के, चंद लड़के, तो उसमें पता नहीं कि किन लड़कों की बात हो रही है, उसमें कोई भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि अ बॉय, या एन अम्ब्रेला। तो जो एन लगता है, तो ये नकिरा की पहचान होती है। अगर हम कहें द बॉय, द बॉय यानी कोई खास बॉय की बात हो रही है ना। जब भी दी लग जाता है आगे से, तो इसका मतलब किसी खास की बात हो रही है। वो खास यानी हमें पता है, हमारे जहन में है कि किसकी बात हो रही है। वलदुन कोई लड़का, अ बॉय, अल वलदु लड़का, दी बॉय यानी ऐसा मखसूस लड़का जो बात करने वालों के जहन में मौजूद है या गुफ्तगू में जिसका जिक्र आ चुका है। और अल, अल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्म कि नकिरा होने की पहचान ये होती है कि उस पर तनवीन आ जाती है। सादा सी पहचान ये है कि आम तौर पर इस्म के आखिर में तनवीन आ जाती है, तो वो इस्म नकिरा होता है। लेकिन जहन में इस्तिस्ना के लिए अपनी खिड़की खोले रखिए। ठीक है, आम सी सादा सी पहचान ये है कि इस्म के आखिर में आपको तनवीन मिलेगी तो वो इस्म नकिरा है। अगर इस्म के शुरू में अल आ जाए, अल आ जाए, जैसे वलदुन, इसके शुरू में अल आ गया तो उसकी तनवीन हट जाती है, एक हरकत बाकी रह जाती है, तो बन जाता है अल वलदु। तो ये मार्फा बन जाता है। अल वलदु यानी कोई खास लड़का, वलदुन कोई भी लड़का। अरबी में इस्म नकरा की अलामत ये है कि इस्म नकरा के आखिरी हर्फ पर बिलउमूम तनवीन आती है। मसन मैन या कोई मर्द का अरबी तर्जुमा होगा रजुलन, या रजुलन, या रजुलिन, क्योंकि अरबी तीन हालतें होती है ना, रफ, नस्ब, जर। तो तीनों हाथों में हम रखेंगे रजुलन, रजुलन, रजुलिन, यानी कोई भी आदमी, एक आदमी। ठीक है, सबका तर्जुमा यही होगा। और इसी मार्फा की आम अलामत ये है कि इसके शुरू में अल का इजाफा करते हैं और आखिरी हरकत से तनवीन खत्म कर देते हैं, एक हरकत रह जाती है। मसन दिमैन या मर्द का अरबी तर्जुमा होगा अर रजुलु, अर रजुल, अर रजुली। तीनों हालतों में मीनिंग एक ही होगी, दिमैन। इसी इस्म पर लाम, तारीफ और तनवीन बैक वक्त नहीं आ सकते, क्योंकि जब भी तनवीन होगी, जब भी अल आएगा तो तनवीन खत्म हो जाती है, एक हरकत रह जाती है। यानी किसी भी इस्म पर अल और तनवीन साथ नहीं आ सकते। इस्म नकिरा, कॉमन नाउन। नकिरा इस्म की सिर्फ दो किस्में जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, उन्हें ज़हन नशीं कर लें। इस्म जात और दूसरा इस्म सिफत। अब नकिरा इस्म या तो इस्म जात होगा या इस्म सिफत होगी। इस्म जात क्या होता है? जो किसी जानदार या बेजान चीज की जिन्स का नाम हो, यानी नाम लेते ही हमारे जहन में उसका एक, उसकी शक्ल एक बन जाती है। जैसे इंसान, तो जहन में इंसान आ जाता है। फरसुन यानी घोड़ा, हजरुन यानी पत्थर, यानी किसी भी चीज का नाम हो, जानदार या बेजान। इस्म सिफत जो किसी चीज की सिफत जाहिर करे, जैसे हसनुन यानी अच्छा, तय्यबुन यानी पाक, सहलुन यानी आसान। तो ये सिफात है, यानी किसी की अच्छाई या बुराई। तो ये इस्म सिफात और इस्म जात, ये नकरा इस्म किस दो किस्में हैं, इस्म सिफत और इस्म जात। इस्म नकरा के आखिर में आम तौर पर तनवीन आती है। गिनती के चंद अल्फाज इससे मुस्तस्ना हैं। मसलन कुछ नाम जैसे मोहम्मदन, जईद, हामिदुन,
تو محمد ہمیں پتا ہے کہ کسی کا نام ہے، خاص نام ہے۔ محمد میں بہت سارے لڑکے یا بہت سارے آدمی تو نہیں آ جاتے نا، محمد اگر لیں گے تو مطلب کوئی خاص آدمی۔ زیدن بھی کوئی خاص ہو جائے گا، خام یعنی کسی کا نام آ رہا ہے تو یہ خاص معرفہ ہو گیا۔ اب ہم کہیں گے اس کے آخر میں تنوین ہے تو یہ نکرہ کیوں نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی کا نام ہے نا، تو نام تو معرفہ ہوتے ہیں۔ اسم معرفہ کی اقسام، عربی میں اسم درج ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم 5 پڑھیں گے، باقی 2 بعد میں۔ وہ کون سے ہیں؟ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم معرف باللام، مضاف الی المعرفہ، اسم منادہ۔ اسم علم کیا ہوتا ہے؟ علم یعنی کسی چیز کا خاص نام ہو، ٹھیک ہے؟ اسم علم یعنی خاص نام، جیسے زید، فاطمہ، یا کسی شہر کا خاص نام ہو، مکہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسم علم ہو گیا۔ اسم ضمیر، جو اسم کسی اسم کی جگہ بولا جائے، ویسے انگلش میں تو ہم نے پڑھا ہے نا ضمائر پروناؤنس تو الگ پارٹس آف اسپیچ میں الگ آتے ہیں، پہلے ناؤن پھر پروناؤن، لیکن عربی میں ہم نے یہ پڑھا کہ ضمائر بھی اسما ہی ہوتے ہیں۔ تو اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جو کسی خاص جو اسم ہے اس کی جگہ پر بولا جائے، جیسے میں کہتی ہوں کہ زید اسکول آیا، اس نے پڑھا، زید اسکول آیا اس نے پڑھا، تو بعد میں ہم نے زید کا نام نہیں لیا بلکہ زید کی جگہ ہم نے کہا اس نے پڑھا۔ تو یہ جو ہم نے زید کی جگہ ضمیر استعمال کی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کے لیے استعمال کی، ٹھیک ہے؟ اس لیے ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ پھر اس میں اشارہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ کوئی خاص ہی ہوتا ہے، تو اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اسم موصول یعنی 2 جملوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ اسماء 2 جملوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اسم معرف باللام، معرف باللام یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، وہ اسم جس کو لام کے ذریعے معرفہ بنایا جائے، جو الف لام لگا کے، لام تعریف لگا کے ہم جیسے ولدن کو الولدو، ٹھیک ہے، لگا کے ہم معرفہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 5 چیزیں ہم پڑھیں گے اسم کے بارے میں۔ باقی جو چھٹا اور 7واں ہے مضاف الی المعرفہ اور اسم منادہ، یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسم علم، علم یعنی نشانی یا جھنڈا، جیسے ہمارے نام ہماری نشانی ہے۔ وہ الفاظ جو کسی اسم ذات کی پہچان کے لیے اس کے نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے ایک انسان کی پہچان کے لیے حامدن، ایک شہر کی پہچان کے لیے مکہ، یعنی خاص نام، کوئی انسان ہو، کوئی شہر ہو، کوئی جگہ ہو، اس کے لیے جو خاص نام استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے خاص نام ہو۔ دوسرا اس میں آتا ہے اسم ضمیر، یعنی وہ الفاظ جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں ہم اس طرح نہیں کہتے کہ حامد کالج سے آیا اور حامد بہت خوش ہوا، ہم 2 دفعہ تو حامد نہیں کہتے، بلکہ ہم یوں کہتے کہ حامد کالج سے آیا اور وہ بہت خوش تھا۔ یہاں لفظ وہ اسم ضمیر ہے، چونکہ یہ حامد کی جگہ استعمال ہوا ہے اس کی معرفہ ہے، یعنی وجہ یہ ہے کہ تمام چیزیں معرفہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمام چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، سوری یہی وجہ ہے کہ تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں۔ عربی میں اس کی مثال یہ ہے، ہوا یعنی وہ، انت یعنی تو یا تم، انا یعنی میں، ضمائر ہم یاد کریں گے۔ نمبر 3 اس میں اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، یعنی وہ الفاظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہاذا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسماء اشارہ کا بھی ہم جو ہے پورا اس کا چارٹ ہے وہ بھی ہم یاد کریں گے۔ ذہن میں واضح کر لیں کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تو وہ کوئی عام چیز نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسے موصول، ریلیٹو پروناؤنس، موصول وصل سے نکلا ہے، موصول یعنی ملانا، وصل یعنی ملانا، وہ اسم ہے جس کا مفہوم بعد میں آنے والے جملے سے مکمل ہو، جیسے مثال ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض،
سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اب یہاں تک کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الذی، وہ جس نے خلق کا پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یعنی الحمدللہ اور خلق السماواتی والارض، ان دونوں کو الذی سے ملایا جا رہا ہے۔ الذی یعنی وہ جس نے، وہ جو، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں جو دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ایسے اسماء کو اسماء موصولہ کہتے ہیں اور یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، معرف باللام یعنی ال کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا وہ اسم جس پر ال داخل ہو معرف باللام کہلاتا ہے۔ کسی نکرہ اسم کے شروع میں ال لگانے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے کتاب نکرہ ہے، ال لگائیں گے تو الکتاب، کتابانی الکتابانی، کتب الکتب، مسلمون المسلمون۔ اچھا، جو واحد اسم ہوتا ہے جیسے کتابن ہے، ٹھیک ہے، جو واحد اسم ہے کتابن، تو جب اس پر ال لگاتے ہیں تو اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے اور ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن جو مثنیٰ اور جمع ہے جب اس پر ال لگتا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں آتا، الکتابانی الکتابانی ہی ہوگا، المسلمون المسلمون۔ واحد اسم کتابن جب اس پر لگتا ہے ال تو اس کی ایک تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے۔ معرب باللام یعنی ال کے ذریعے معرفہ بنا ہوا۔ ال میں حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں جبکہ لام کو لام تعریف کہتے ہیں۔ معرب باللام کے ماقبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے۔ جسے ذالک پلس الکتاب اگر ملا کر پڑھیں تو یہ بن جائے گا ذالک الکتاب۔ تو حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا، جب اس کو ماقبل ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں ڈراپ ہو جاتا ہے۔ ال میں جو لام کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے اور کبھی لام صرف لکھا رہ جاتا ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ ہم نے فرسٹ لیکچر میں کچھ بنیادی اصطلاحات پڑھے تھے، اس میں ہم نے حروف قمری اور حروف شمسی پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی اسم اگر حروف قمری سے استعمال ہو، جس کا ایک میں نے مجموعہ آپ کو دیا تھا کہ حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں جتنے بھی حروف آتے ہیں وہ حروف قمری ہیں۔ حروف قمری سے کوئی بھی اسم اسٹارٹ ہو اور اس سے پہلے اگر ہم ال لگاتے ہیں تو اس میں ال کا لام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، جیسے القمر۔ اور جو حروف شمسی ہیں، جو حق کا خوف عجب غم ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی باقی یہ 14 حروف ہیں، باقی جتنے بھی 14 بچے وہ حروف شمسی ہیں۔ اور اگر کوئی اسم حروف شمسی سے سٹارٹ ہو اور اس سے پہلے اگر ہم ال لگاتے ہیں تو ال کا جو لام ہے وہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں حذف ہو جاتا ہے، جیسے الشمس۔ اس بات کا فیصلہ متعلقہ نکرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے حروف الہجا کی تقسیم دو طرح سے کی جاتی ہے: قمری حروف جن پر القمر کے اصول کا اختلاف ہوگا، شمسی حروف جن پر الشمس کے اصول کا اختلاف ہوگا۔ قمری حروف یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد کرنا کافی ہے: حق کا خوف عجب کم ہے۔ یہ 14 حروف ہیں، یہ سارے کے سارے حروف قمری ہیں، اس کے علاوہ باقی جو بھی ہیں وہ حروف شمسی ہیں۔ مندرجہ بالا جملے میں 14 حروف استعمال ہوئے ہیں جو سب کے سب قمری حروف ہیں، ان کے علاوہ باقی 14 حروف شمسی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کل 28 حروف ہوتے ہیں۔ ال کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کریں، مثلا الروم، القاہرہ، العباس، الحسن، الحسین۔ حالانکہ حسن، حسین، روم، قاہرہ یہ معرفہ ہیں۔ ہم اپنی طرف سے ال کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں کرتے، کیونکہ ال ہم کیوں داخل کرتے ہیں؟ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم اس پر ال لگاتے ہیں، اس کو معرفہ بنانے کے لیے، اسی لیے اس کا نام ہے معرف باللام، یعنی ال کے ذریعے معرفہ بنایا گیا۔ کسی معرفہ اسم پر ال داخل نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اہل زبان کریں۔ جو اہل زبان نے اگر ال جس پر لگایا ہے اس پر ہم لگائیں گے، ہم اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے۔ عربی کا ال انگریزی میں آرٹیکل د کی مشابہ ہے۔ جس طرح انگریزی زبان میں the cow سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری جنس بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح عربی میں الانسان سے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے، نسل انسان بھی۔
نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکرہ کے ساتھ عام طور پر ایک کوئی ایسا یا کچھ جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ کتاب یعنی ایک یا کوئی کتاب، کتب کچھ کتابیں، قلم ایک یا کوئی قلم، اقلام کچھ قلم۔ کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں تو ہم یہی کہیں گے خاص کتاب یا خاص کتابیں نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا جائے گا کتاب، کتابیں، القلم یعنی قلم، الاقلام یعنی قلم، یہ جمع ہے۔ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ جی جی، آپ لوگ اب بتائیے، آپ لوگ کو یہاں تک کلیئر ہے؟ جس کو کوئی ایشو ہے وہ ہینڈ ریز کیجیے۔ سب کو کلیئر ہے؟ اگر آپ کو کلیئر ہے تو پھر میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں۔ جی واحدہ خان۔ واحدہ خان، وحیدہ خان، سوری وحیدہ خان، آپ بتائیے مجھے، آپ انمیوٹ کیجیے۔ نہیں، فاریہ، جی فاریہ آپ انمیوٹ کیجیے۔ جی میم۔ آپ مجھے بتائیے، درجن تنوین والے اسما پر ال داخل کر کے مرفوع منصوب و مجرور صورت میں لکھیں۔ اس کو مجھے کر کے جی دکھائیے۔ جی، پہلے ہو جائے گا الولدو، مرفوع میں، منصوب میں ہوگا الولدہ، اور مجرور میں ہوگا الولدی۔ جی الحمدللہ۔ جی اس کے بعد مہناز جی آپ بتائیے۔ آپ السلام کیجیے علیکم بن، ورحمۃ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بنتن کا کیجیے۔ اللہ۔ کس کا؟ سوری میم۔ بنتن بنتن۔ اچھا، البنتو، البنتا، البنتی اور البنتا۔ جی اس کے بعد جی فاطمہ مہر آپ کیجیے۔ الکتابو، الکتابہ، آپ اس کا الکتابی، کیجیے، آپ مسلماتن کا کیجیے۔ المسلماتو، المسلماتی، المسلماتو، المسلماتا، المسلماتی۔ میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی المسلماتو، المسلماتا، المسلماتی۔ یہ جو مسلماتن ہے یہ کون سا اسم ہے؟ اسم کی مطلب عدد کے لحاظ سے یہ کون سا ہے؟ مسلماتن یہ نکرہ ہے۔ یہ نکرہ ہے؟ نہیں، جی نکرہ تو ہے لیکن عدد کے لحاظ سے عدد ہم نے تین پڑھے تھے نا، واحد، جمع اور مثنیٰ، تو یہ واحد یہ ہے، جمع میں سے ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ جمع میں سے ہے، زیادہ کا ذکر ہے نا۔ یہ جمع ہے؟ مسلمات، جی جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ میم پچھلے لیسن میں نے نہیں پڑھے تھے، میں نے سیکنڈ کلاس سے جو سنڈے کو ہی تھی تب سے جوائن کیا تھا۔ تو سنڈے کو ہی ہم نے یہ پڑھا تھا، سنڈے کو آپ نے کلاس لی تھی جی تو ہم نے سنڈے کو ہی یہ پڑھا تھا نا، واحد اسم، پھر مثنیٰ، آنی اور عینی، اور جمع سالم میں تو جمع سالم، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ہوتی ہے۔ جمع مذکر سالم میں اونا اور اینا، اینا آتا ہے، مسلمون، مسلمین، مسلمین، اور جمع مؤنث سالم مسلماتن، 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 ٹھیک ہے۔ اس کی ٹھیک، نصب جر ایک ہی ہوتی ہے، دو زیر کے اوکے، ساتھ۔ تو جب اس کو ہم ال لگائیں گے تو المسلمات، المسلماتی، المسلماتی،
ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک المسلمات نہیں آئے گا. جمع مؤنث سالم کے ہم نے 2 ساؤنڈز پڑھے تھے، آتن اور آتن آتن. آپ نے ساؤنڈز اپنے ذہن میں رکھنے، مثنیٰ کے ساؤنڈز آنی عینی عینی، جمع مذکر سالم کے ساؤنڈز اون این این، جمع مؤنث سالم کے ساؤنڈز آتن اور آتن آتن. جب ہوں ال آئے گا تو تنوین والے حرف کی تنوین ہٹ جائے گی، ایک حرکت باقی رہ جائے گی، اور جو مثنیٰ اور جمع سالم مذکر ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک، تو اس میں منصوب اور مجرور نہیں ہوگا، مطلب کہ زیری آئے گی بس. منصوب مجرور ہے لیکن ایک ہوں جیسا ہے. ایک جیسا ہے. ہاں، ٹھیک المسلمات مرفوع ہے، المسلماتی منصوب، المسلماتی مجرور. ٹھیک. ٹھیک ہے، چلیں جی. چلیں اس کے بعد کون کرے گا؟ غزالہ صفدر جی آپ آئیے. بھلے نہ بھی آپ کو آتا ہو پھر بھی پارٹیسپیٹ کیجیے. جی میم. سماواتن سماواتن کا کیجیے. ایک منٹ سوری. سماواتن یہ آسمان کی جمع ہے دیکھیں اور یہ نکرہ ہے، معرفہ بنانے کے لیے ہم شروع میں کیا لگائیں گے؟ اس کے الف نام لگائیں گے. الف لام. نکرہ اسم کو جی معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام لگائیں گے، ہم نے لگا دیا. جب الف لام لگتا ہے تو کیا تنوین رہتی ہے باقی؟ نہیں رہتے. تنوین ہٹ جاتی ہے، السماوات. ایک حرکت باقی رہتی ہے، تو یہ کیا بنے جی گا؟ السماوات. جی السماوات. پھر آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ واحد اسم ہے، مثنیٰ ہے یا پھر جمع ہے. جی یہ جمع ہے. جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کی کیسا ہوتا ہے؟ سماواتن سماواتن سماواتن. جی ٹھیک ہے، تینوں کنڈیشنز یہ ہوتی ہے نا اس کی، تو اس میں ال لگائیں گے تو کیا بنے گی تینوں حالتیں اس کی؟ السماوات السماواتی السماواتی. جی ویری گڈ. جی اس کے بعد جی یاسمین آپ آئیے. آپ مجھے بناتن کا کیجیے. بنات یعنی بیٹیاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. البناتو البنات ہم، البناتا البناتی. نہیں دیکھیے بناتن جمع ہے، جمع مؤنث سالم. دیکھیں آتن کی آواز آ گئی تو آپ آواز کو پہچانیے نا. آتن کی آواز جمع مؤنث سالم کی آواز ہے نا. جی تو اب پھر سے جمع بنائیے کیا ہوگا؟ جمع مؤنث سالم البناتن البناتو ہم، البنات البناتا البناتی. آپ ال کو چھوڑیے اور مجھے بناتن کی تینوں حالتیں بتائیے. رفع نصب جر. جی بتائیے کون کیسے بنیں گی؟ بناتن اس کی رفع ہے، اس کی نصب بنائیے. بنتانی. نہیں نہیں وہ تو مثنیٰ ہے نا، یہ جمع ہے. بناتن جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کے کون سے ساؤنڈز ہم نے پڑھے تھے؟ آتن آتن آتن. جی نصب جر ایک ہی ہے، آتن رفع ہے، آتن نصب آتن جر. تو بناتن بناتن بناتن. تو یہ جی اس پر ال لگائیں گے تو البناتو البناتی البناتی. اچھا. جی باجی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی باجی. چلیے آپ ایک اور کیجیے، صادقاتن کو کیجیے. صادقات الصادقات الصادقات الصادقاتی. پھر سے آپ وہی مسٹیک کر رہی ہیں. آتن آتن آتن. نصب میں الصادقات آتن اس کا ساؤنڈ نہیں ہے، آتن آتن آتن. دو ہی جی ساؤنڈ سے. الصادقات الصادقاتی الصادقاتی. جی اس کے بعد جی سمینہ سمینہ روہت آپ آئیے. قلوبن کا کیجیے. قلوبن قلوبن قلب کی جمع قلوب ہے. جی قلوب قلوب قلوبن قلوب القلوب
القلوب القلوبی. جی ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے آپ نے ساؤنڈس کو بھی پہچان، جیسے ہم نے کل یہ پڑھا تھا، دو قسم کے اعراب تھے نا، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف. اعراب تین طرح کا ہوتا ہے، رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے، تو جو واحد اسم تھا اور جو جمع مکسر تھا، چاہے مذکر چاہے مؤنث. اب یہ واحد اسم ہے، ولد، بنت، کتاب، قلم، یہ سارے واحد ہیں. رسول جمع مکسر ہے، طلاب جمع مکسر ہے، کفار جمع مکسر ہے، قلوب جمع مکسر ہے. آپ نوٹ کیجئے جو بھی جمع مکسر ہے اس کا اعراب حرکت سے ہو رہا ہے، لیکن دو پیش سے آ رہا ہے نا. جس کا اعراب حرکت سے آئے، حرکت سے شو کیا جائے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ آئے. جیسے واحد اسم کا اعراب آپ دیکھیں گے نا، دو پیش کے ساتھ یعنی حرکت کے ساتھ آ رہا ہے. جمع مکسر کا اعراب بھی حرکت سے آتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث. تو ان کے اعراب کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، کیونکہ ان کا اعراب حرکت سے شو ہوتا ہے. پھر جو مثنیٰ اور جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم، مؤنث کا ساؤنڈ ہوتا ہے آنی، عینی، عینی، یعنی اس اسم کے آخر میں کچھ حروف اضافی لگا دیے جاتے ہیں، جس سے آنی اور عینی، عینی مثنیٰ میں یہ ساؤنڈز پیدا ہوتے ہیں. جمع سالم مذکر میں اونا اور اینا، اینا کے ساؤنڈز پیدا ہوتے ہیں، اور جمع سالم مؤنث میں آتن، آتن، آتن کے ساؤنڈز آتے ہیں. تو ان کے آخر میں اسم جو اسم واحد ہے اس کے آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے یہ ساؤنڈز ہوتے ہیں. تو ساؤنڈز یعنی جس سے ان کو کہتے ہیں اعراب بالحروف، کیونکہ ان کے اینڈ میں ہم حروف آگے بڑھاتے ہیں جس سے یہ ساؤنڈز پیدا ہوتے ہیں. ان ساؤنڈز کو اگر آپ یاد کر لیں کہ مثنیٰ کا ساؤنڈ آنی، عینی، عینی، جمع مذکر سالم کا ساؤنڈ اونا، اینا، اینا، جمع مؤنث سالم کا آتن، آتن، آتن. ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈز یاد کر لیں. اور جمع جو واحد ہے اور جمع مکسر ہے اس کا اعراب حرکت سے ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں آپ کو تنوین ملے گی، دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ. اگر منصرف ہے، اگر غیر منصرف ہے تو ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش ملے گی آپ کو. تو ال لگائیں گے تو صرف تنوین ہے تو تنوین ہٹ جائے گی، جو حرکت ہے بس ایک ہی حرکت رہے گی. اگر جیسے میں کہتی ہوں المسلم مسلماتن ہے تو اس پر ال لگائیں گے تو المسلماتی ہو جائے گا، مسلماتن کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا نصب جر کے جیسا ہی ہوتا ہے، فتح کے ساتھ یہ نصب نہیں ہوتا. اب پروناؤنس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اسم ضمیر ہے، پروناؤنس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اٹیچڈ ہوتی ہیں، ایک ڈیٹیچڈ ہوتی ہیں، یعنی ایک جڑ کر آتی ہیں، ان کو ہم اٹیچڈ پروناؤنس کہتے ہیں. اور جو ایک الگ سے آتی ہیں جن کو ہم ڈیٹیچڈ پروناؤنس کہتے ہیں. جو ڈیٹیچڈ ہوتی ہیں ان کو رفعی ضمیریں کہتے ہیں. ضمیر مرفوع منفصل، منفصل یعنی ڈیٹیچڈ، الگ. ٹھیک ہے، منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، ڈیٹیچڈ. ضمیر مرفوع منفصل جو الگ ہوتی ہیں، ڈیٹیچڈ ہوتی ہیں، الگ سے آتی ہیں، وہ مرفوع یعنی رفعی ضمیریں ہوتی ہیں، حالت رفع والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، واحد منفصل اور جمع منفصلہ. اور جو جری اور نسبی ضمیریں ہوتی ہیں، جیسے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں نا، رفع، نصب اور جر. ضمائر بھی کیا ہیں؟ اسماء ہیں. تو پھر ضمائر کی بھی تین حالتیں ہوں گی. ضمائر ہمیں رفعی ضمائر بھی ملیں گے، جری ضمائر بھی ملیں گے، اور نسبی ضمائر بھی ملیں گے. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اسم اعراب کے لحاظ سے تین طرح کا ہوتا ہے، رفع، نصب، جر. ضمائر بھی اسماء ہیں تو ضمائر کی بھی تین حالتیں ہوں گی، رفع، نصب اور جر. جو رفعی ضمائر ہوتے ہیں ان کو ضمائر مرفوع منفصل کہتے ہیں، اور جو جری اور نسبی ضمائر ہوتے ہیں ان کو ضمائر مجرور متصل، ضمائر منصوب متصل کہتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ مجھے چیٹ باکس میں بتائیے. بس ایک ہی میسج آیا ہے. نہیں، ثنا امین، کیا نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ انمیوٹ کیجئے، ہینڈ ریز کیجئے. ثنا
جی آپ بتائیے کیا نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ ایک تو یہ باتیں سمجھ آئی تھی جو آپ نے کہا نا کہ تھوڑا تھوڑا بولیے، حرکات. زور سے بولیے، مجھے سمجھ نہیں آیا. جی پھر سے بتائیے، پھر سے بتائیے، مجھے نہیں سمجھ آئی. آواز آ رہی ہے اب؟ جی اب آ رہی ہے، بتائیے. اچھا، ایک تو یہ پوائنٹ جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو کفارن اور وہ ان کے آخر میں عرابی حالت ہوتی ہے، وہ مجھے پوائنٹ نہیں سمجھ میں آیا. وہ مسلم اونا اونا آنی آنی وہ سمجھ میں آ گئے، لیکن جو دوز ہو آر ناٹ سالم ان کے بارے ہاں میں جو آپ نے کہا تھا نا عرابی حالت ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں آئی. اور یہ جو جی نام ہے یہ سمجھ نہیں آئے. یہ جو اچھا، لیکن آپ کو یعنی اعراب الحرکت سمجھ میں نہیں آیا. واحد اسم کا اعراب کس طرح ہوتا ہے؟ رجلن، رجلن، رجلن. آخر میں کیا آ رہا ہے؟ جی دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ کیا ہے؟ حرکات ہے نا. اعراب. ٹھیک ہے. یہ ہوتی حرکات ہیں. جب یہ اسم کے آخر میں بدلتی ہوئی حرکت، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. تو وہ کفارن اس میں ڈبل. کفار، ہاں وہ جو کفار ہے نا، وہ جمع مکسر، کافر کی جمع مکسر کفار ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ اچھا سب کی، کسی کی جمع سالم بنتی ہے اور کسی کی جمع مکسر بنتی ہے، اور جو جمع مکسر ہوتی ہے نا اس کا اعراب ہم واحد اسم کے اعراب کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گی جو جمع مکسر ہوگا اس کے آخر میں بھی آپ کو تنوین ملے گی اگر منصرف ہے، ایک حرکت ملے گی اگر وہ غیر منصرف ہے. یعنی اس کا اعراب واحد اسم کے جیسے اعراب کی طرح ہوتا ہے. اوکے، جیسے ریگولر وہ ٹریٹ کرتے ہیں مرفوع میں اون ان ان، ہاں تو اسی ہاں طرح یہ بھی ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے، ہاں، اوکے. یا دو، یا تنوین ہوگی یا پھر ایک حرکت ہوگی. ٹھیک ہے. باقی جو دوسرے ہیں مثنیٰ جمع، ان کے ہم ساؤنڈز کے ساتھ کرتے ہیں. دوسرا آپ کا کوشچن یہ تھا کہ آپ کو یہ نام سمجھ نہیں آئے. تو ضمائر یہ دو سارے طرح نام کے. یاد رکھنے ہیں؟ جی یہ یہ بالکل جو آسان ہے، ضمیر، آسان ہے، مرفوع، آسان ہے. منفصل اور منفصل کو آپ اس سے لیجئے. منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، جدا کرنا. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ٹھیک ہے. ضمائر دو ٹھیک. طرح کے ہوتے ہیں، ایک ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں. یعنی اسماء یا افعال کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں. کچھ ضمائر اس طرح ہوتے ہیں کہ اسماء کے ساتھ یا افعال کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں، تو ان ملے ہوئے ضمائر کو ہم متصل کہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں آتے بلکہ الگ سے آتے ہیں، جن کو ہم منفصل کہتے ہیں. منفصل یعنی الگ، یعنی ڈیٹیچڈ. متصل یعنی ملا ہوا، اٹیچڈ. ٹھیک ہے. باقی اس کے جو منفصل ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں. جو رفعی ضمیر، رفعی کو ہم جو چیز حالت رفع میں ہوتے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. جو ضمیر حالت رفع میں ہوگی یعنی وہ مرفوع ضمیر ہے. تو اب نام سمجھ میں آ گیا. ضمیر مرفوع منفصل، یعنی وہ ضمیر جو حالت رفع میں ہو، اور حالت رفع والی ضمیر منفصل ہوتی ہے یعنی الگ لکھی ہوئی ہوتی ہے، جدا جدا ہوتی ہے. ضمیر مجرور متصل، یعنی وہ ضمیر جو حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں اور وہ ملی بھی ہوتی ہے یعنی متصل. ضمیر منصوب متصل، وہ ضمیر جو حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں اور وہ ملی بھی ہوتی ہے یعنی متصل. ٹھیک ہے. جو مجرور و منصوب ضمائر ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی اب آپ کو دو طرح کے ضمائر یاد کرنے ہوں گے، ایک رفعی ضمیریں، مرفوع ضمیریں، اور ایک مجرور و منصوب، دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں. یعنی ٹوٹل دو قسم کے ضمائر آپ کو یاد کرنے ہیں. جو مجرور ہیں ان کو منصوب بھی کہتے ہیں. مجرور منصوب دونوں متصل ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اب اس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے. یہ اینڈ میں آپ کو ہم نظر آ رہی ہے. یہ جو ہم ہے نا، اس سے پہلے رزق نہ، یہ ایک فیل ہے. ٹھیک ہے. یہ فیل ہے، یہ آپ بعد میں سمجھ آئے گا. اب یہ ہم نے فیل پڑھا نہیں، لیکن جسٹ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ اٹیچڈ ہو کر آئی ہے، یہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو یہ جو ضمیر ہوگی نا جو اٹیچڈ ہوگی، اب یا تو یہ نسبی ضمیر ہوگی یا تو یہ جری ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے. ضمائر مجرور متصل ہوگا یا ضمائر منصوب متصل ہوگا جو اٹیچ ہو کر آیا ہے. اب یہ والی ضمیر آپ دیکھیں، یہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں، یہ ڈیٹیچڈ ہے.
منفصل ہے. جو منفصل ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. تو یہ جو ضمیر ہوگی ضمیر مرفوع منفصل ہوگی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں ربہم، رب کے ساتھ ضمیر اٹیچڈ ہے. تو یہ یا تو مجرور ضمیر ہوگی یا منصوب ضمیر ہوگی، کیونکہ ابھی تک آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ وہ مجرور کب ہوتی ہے یا منصوب کب ہوتی ہے. تو آپ اس کو فی الحال اس طرح لے کے جو اٹیچڈ ہے وہ یا تو مجرور ہوگی یا منصوب ہوگی، اور جو ڈیٹیچڈ ہے الگ سے آ رہی ہے یہ مرفوع ہے، مرفوع منفصل، اور یہ والی مجرور یا پھر منصوب متصل. کلیئر ہے سر؟ چلیے الحمدللہ سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، اب ضمائر کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں. ضمائر تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تھرڈ پرسن غائب، دا پرسن ہو از ڈسکسڈ، ٹھیک ہے، جس سے ہم ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے انگلش میں بھی ہم نے پڑھا نا ہی شی. ٹھیک ہے، تو جو وہ یعنی غائب ضمیریں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مذکر مؤنث. کچھ ہوتی ہیں حاضر یعنی مخاطب جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے متکلم یعنی بات کرنے والا، فرسٹ پرسن. یہ ہم نے انگلش اور اردو میں بھی یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا. جو انسان بات کر رہا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. سیکنڈ پرسن جس سے آپ مخاطب ہیں. تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ہاتھ رف والے ضمائر یہ ہیں ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ہوا یعنی وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. ہی وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں. انت تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد. انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں. انا یعنی میں، نحنو یعنی ہم سب. اب جو نحنو ہے، نحنو مثنیٰ میں بھی آتا ہے ہم دو، نحنو جمع بھی ہے ہم سب. ٹھیک ہے، جو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن ہے، یہ غائب کی ضمیریں ہیں، تھرڈ پرسن جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ وہاں پہ پریزنٹ نہ ہو. جو سیکنڈ پرسن حاضر ہوتے ہیں جن سے بات ہو رہی ہے، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، جیسے یو یعنی آپ جس سے بات کر رہے ہیں. متکلم یعنی مذکر مؤنث جو بات کرنے والا ہے، یعنی انا میں، اور اس میں دو کے لیے بھی نحنو آتا ہے اور جمع کے لیے بھی نحنو آتا ہے. یہ ہے ضمائر ہاتھ رف میں، یعنی اس چارٹ کو ہم کہیں گے ضمائر مرفوع منفصل، ڈیٹیچڈ پروناؤنس. یہ ہیں ہمارے ڈیٹیچڈ پروناؤنس، حالت رفع والے پروناؤنس ہیں. اور جو ضمائر ہاتھ نصب و جر میں ہوتے ہیں، میں نے کہا تھا نا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. آپ کو ٹوٹل دو قسم کے ضمائر یاد کرنے ہوں گے، ایک ضمائر مرفوع منفصل یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤنس، اور ایک اٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں. جو اٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں وہی نصب والے بھی ہوتے ہیں، وہی جر والے بھی ہوتے ہیں. اب وہ آگے اس کے اسم یا فعل ہوگا، اس کے بعد آخر میں یہ آئے گا ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا اور نا. یہ ہیں ضمائر ہاتھ نصب اور جر میں. یہ دو چارٹس آپ کو یاد کرنے ہوں گے. ہو یعنی ایک، ہما دو کے لیے، ہم سب کے لیے. اس طرح سے ہا ایک عورت، ہما دو، ہن سب کے لیے. کا تم ایک مرد، کما تم دو، کم تم سب. کی ایک عورت، تم ایک عورت، کما تم دو، کن تم سب. یا یعنی میں، نا یعنی ہم دو یا پھر ہم سب. یہ دو قسم کے ضمائر ہیں. یہ ڈیٹیچڈ، یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے. اٹیچڈ پروناؤنس حالت نصب اور جر میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ایک ڈیٹیچڈ پروناؤن جو حالت رفع والے ہوتے ہیں. پروناؤنس کلیئر ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے. یا آپ نے یاد کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کیسے یاد کریں گے؟ جو ہوم ورک گروپ ہے اس میں آڈیو بھیجیے یاد کر کے. ٹھیک ہے، ہوم ورک گروپ میں ضمائر کی آڈیو بھیجیے یاد کر کے. ضمائر مرفوع
منفصل اور ضمائر مجرور متصل ضمائر منصوب متصل. یہ نوٹ کر لیجئے، مجھے ہوم ورک گروپ میں آڈیو بھیجیے گا. اچھا ایک کام کیجئے، ہوم ورک گروپ میں نہ بھیجیے، مجھے پرسنل میں بھیجیے گا، کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ اس میں ہو جائے گا، پھر ہوم ورک آپ کا پیچھے رہ جائے گا. تو جو بھی یاد کر لے مجھے پرسنل میں ضمائر بھیجیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے اسماء اشارہ. اسماء اشارہ کسی کو اشارہ کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے، اور یہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ بھی معرفہ کی کیٹیگری میں ہم نے پڑھے. اسماء اشارہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قریب اور ایک بعید کے. ٹھیک ہے، قریب کے جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، دیکھیں جو بھی اسم آئے گا اس کی تین حالتیں ہوں گی، رفع نصب جر. ٹھیک ہے، اسم کے اعراب کے لحاظ سے اسم تین حالتوں میں آپ کو ملے گا، رفع نصب جر. تو اسماء اشارہ بھی اسماء ہیں، یہ بھی آپ کو تین ہاتھوں ملیں گے، رفع نصب جر. تو جو اسماء اشارہ قریب کے ہیں اس میں واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا ہاذا ہاذا، یہ مذکر کے ہیں. تسنیہ کے لیے یعنی تسنیہ یعنی مثنیٰ ڈویل، ہاذانی ہاذینی ہاذین، وہی ساؤنڈ آ گیا آنی عینی عینی مثنیٰ کے لیے یہاں پہ. اور جمع کے لیے یہ تینوں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ہؤلائی ہؤلائی ہؤلائی. تو اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آیا ہوگا کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ تو پھر یہ ہمیں کانٹیکس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہؤلائی کس حیثیت میں آیا ہے، یا ہاذا کی بھی تینوں شکلیں ایک جیسی ہیں، رفع کون سا ہے، نصب کون سا ہے، جر، یہ بھی ہمیں کانٹیکس سے پتہ چلے گا. مؤنث کے لیے حاذی حاذی، تسنیہ اس کا یعنی مثنیٰ ہاتانی ہاتینی ہاتینی، وہی ساؤنڈ آنی عینی عینی. ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے ہؤلائی ہؤلائی ہؤلائی. اب دیکھیں اس میں آپ کو یاد کرنے کا کیا ہے، ہاذا 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 ایک ہی جیسا ہے، ہاذانی ہاذینی ہاذینی. ہؤلائی جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کا سیم آ رہا ہے. یہ بہت ہی آسان ہے لیکن یہ سارے آپ کو یاد کرنے ہوں گے. یہ اشارہ قریب ہے اور یہ اشارہ بعید ہے. ذالک 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 وہ ایک مذکر، ذانک زینک زینک وہ دو مد، وہی. اور جمع کے لیے وہ سب مد، اولائک اولائک اولائک. پھر مؤنث کے لیے بعید کے، بعید یعنی دور، تلک 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 تینوں ایک جیسے، تانک تینک تینک. اور جمع کے لیے اولائک اولائک اولائک، جمع دونوں میں جیسے سیم آ رہی ہے. اور اشارہ بعید اور قریب کو یاد کرنے کے لیے ایک مطلب ایک نشانی کے طور پر یہ دیکھ لیں کہ جس کے آخر میں کاف آ رہا ہے تو وہ بعید کے اشارہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سب میں کاف آ رہا ہے تو یہ بعید کے اشارہ ہے. اور یہ سارے ہاتھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ قریب کے. تو ایک نشانی اپنے ذہن میں رکھ لیں جب تک آپ کو یہ پکے ہو جائیں. تو جس کے شروع میں ہاں آ رہا ہے تو اس کو آپ قریب کی نشانی ہوگی. قریب والے جو بھی اشارہ ہیں اسماء اشارہ وہ ہاتھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور بعید کے جو بھی اسماء اشارہ ہیں وہ کاف پر ختم ہوتے ہیں. تو دونوں یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. بس آج آپ لوگ مجھے ضمائر یاد کر کے بھیجیے، ٹھیک ہے؟ مرفوع منفصل اور متصل دونوں ضمائر. ٹھیک ہے، اسماء اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اشارہ قریب کے اور اشارہ بعید کے. جو قریب کے اشارہ ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے سارے ہاتھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک آپ ان کو پکا کر لیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہاتھ سے سٹارٹ ہونے والے سارے اشارہ قریب کے ہیں اسماء. ٹھیک ہے، اسماء کی تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع نصب جر. تو واحد کا اسماء اشارہ ہاذا 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 مذکر کے لیے، ہاذانی ہاذینی ہاذینی. تسنیہ یعنی مثنیٰ کے لیے، ہؤلائی 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 یہ سب مذکر کے لیے ہیں. پھر مؤنث کا واحد حاذی حاذی حاذی، تسنیہ ہاتانی ہاتینی ہاتینی، اور جمع ہؤلائی ہؤلائی ہؤلائی. اب دیکھیں جمع مذکر مؤنث دونوں کا ایک جیسا آ رہا ہے. پھر یہ اشارہ بعید ہے. مذکر کا واحد ذالک ذالک ذالک، تسنیہ ذانک زینک زینک، اور جمع اولائک اولائک اولائک. واحد کا مؤنث تلک 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 یعنی وہ ایک مؤنث، تانک تینک تینک وہ دو مؤنث، اولائک 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 وہ سب مؤنث. جمع اس میں بھی دونوں کے سیم ہے. چلیے یہ لیکچر ہمارا ختم ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.